अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ादी डिजिटल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बराह रास्त, और मैं हूँ हमजा यूसुफजई। नाज़रीन, जैसा कि हम अपने प्रोग्राम से पहले पोस्ट कर देते हैं कि आज जिस तरह हमने पोस्ट किया था कि आज हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शिराज खान साहब जो है शिराज अहमद साहब जो है वो मेहमान होंगे। वो दिफाई तजिया निगार के ऐसे थे, आज हमारे साथ शरीक है। सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन कर लिया सर। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, हम तो आपको बेशक हम आपको जानते हैं, आपके प्रोग्राम्स भी हम देखते हैं सर, लेकिन अगर हमारे ऑडियंस के साथ आपका मुख्तसर तारुफ हो जाए तो बहुत मजा आएगा सर। जी, थैंक यू वेरी मच। इस तरह मेरा नाम आपने बताया, मैं कर्नल शिराज हूँ। 7 साल पहले मैं रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने लॉ भी किया हुआ था, और मैं पाकिस्तान की एक बड़ी एंटिटी है फौजी फर्टिलाइजर्स, मैं उसका हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट रहा हूँ। और जी इस दौरान फिर मैंने कुछ लॉ की क्लासेस इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से भी ली। मैंने लीडरशिप जी एंड ग्लोबल गवर्नेंस पे वहाँ पे लेक्चर्स भी मैंने डिलीवर किए फॉरेन स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड यूनियन हॉल में, जहाँ पे के स्टेट डिग्नेटरीज जाती हैं और वो डिलीवर करते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस लॉ की भी मैंने क्लासेस ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ साथ मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, वकील भी हूँ, फौजी भी हूँ। और मैं सही है कश्मीर सर। का रहने वाला हूँ, और मैं एलओसी बॉर्डर बेल्ट का रहने वाला हूँ जी मैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने तारुफ करवाया हमारे ऑडियंस के साथ। सर, अभी पूरे दुनिया में कोविड-19 का इशू चल रहा था सर, तो आप बताएं, आप उसमें महफूज रहे, आपके घर वाले महफूज रहे कि नहीं, और क्या मसरूफियत रही आपकी सर? जी, बेसिकली इसमें तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कश्मीर हमारा काफ़ी सेफ जोन है, और इसमें बड़े कम केसेस हुए हैं अभी भी। यहाँ पे जो है, अगर पाकिस्तान में कोई 2-4% हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.001% केसेस हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस एरिया के अंदर बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने ये कंट्रोल किया हुआ है। और उसके अंदर फिर आजकल मैक्सिमम जो हमारी एक्टिविटी है लॉकडाउन में, यही ये कभी मैं अपने व्लॉग्स तैयार कर रहा होता हूँ, इंडियंस को जनरली मैं काउंटर करता हूँ, और इंडियन का जो नैरेटिव है मैं उसको काउंटर कर रहा होता हूँ। जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उन्होंने एक हाइब्रिड वारफेयर शुरू की हुई है, जिसमें स्पेशली हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, जनरल जी ऑफिसर्स को, और पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को वो टारगेट करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक गैप आ रहा है फौज की तरफ से, उसको कवर करूं। तो मेरी नॉर्मली ये एक्टिविटी रही है थ्रू आउट इसके अंदर। जी। अच्छा सर, आपने बायोलॉजिकल वॉर वगैरह की जो बात की है सर, कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं सर। सर, ये कोविड-19 को आप कौन से जंग में कैटेगरी देंगे? क्या ये बायोलॉजिकल वार है, या इसके हवाले से क्या कमेंट्स करना चाहेंगे सर? जी देखिए, बाकी तो सब ये क्या सराहियां ही हैं। इवन हारून अब्दुल्ला हमारे बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, जो कि यूएन के अंदर मुबस्सिर भी हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो उन्होंने भी कहा जी कि ये बेसिकली लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, अमेरिकन ने तैयार किया है। शकूक व शुबात तो इसके पे हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिकन का ये कहते हैं कि कोविड-19 स्टार्ट होने से पहले जो है उन्होंने इवन अपने सेनेट से अप्रूवल लिया एक बजट की, और वो कनेक्टेड था इसके साथ, कोविड के साथ। तो इसमें क्या सराइयों की हद तक थी, ठीक है जो बातचीत हम सुन रहे हैं, लेकिन अबव ऑल हम मुसलमान हैं बेसिकली, और हमारा एक यकीन है कि इस तरह की जो आफतें, तकलीफें, परेशानियां हैं, ये हर दौर में आई हैं। और हर 100 साल बाद इस तरह की बीमारी का दुनिया के अंदर एक साइकिल आता है और आके निकल जाता है कुछ अरसे बाद। तो मैं फील ये करता हूँ कि जो मेरी ज़ाती एक गट फीलिंग है वो ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और अगर ये इंसानों ने भी बना के तैयार करके भेजी है, तो कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर नहीं आती है। और अगर ये बनी है और जिन्होंने बनाई थी, वो कहते हैं ना, मियाँ मोहम्मद साहब का एक कलाम है, हमारे ये सूफी बुजुर्ग थे, कि मारन वाले मोए मोहम्मद ते कुदरत रब दी हुई, कि वो दूसरों को मारना चाह रहे थे और उसका वो खुद शिकार हो गए हैं। जिस तरह अमेरिकन को देखें, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इस बीमारी का कोई शिकार हुआ हुआ तो वो अमेरिकन हैं। उसके बाद अभी जी इवन जी भारत का नंबर आ रहा है, और चाइनीज तो इसके अंदर है ही है। तो जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, तो नॉर्मली पुरानी सेइंग है कि वो उसमें खुद गिरता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकन उसमें गिर गए। और उसके साथ साथ देखें, उनका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी इस वक्त बड़ी डिफिकल्टी में चला गया है। बिल्कुल ही वाज फ्लाइंग टॉप टू रूफ, जो था उनका प्रेसिडेंट अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप। तो वो इज टोटली ट्रैप्ड इन दिस कंप्लीट, उसके लिए कैच 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 टू टू सिचुएशन आ गई है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि
یہ کوئی ملا جلا رجحان ہے جو لوگ, ایک تو فیس بک ہماری جو ہے, سوشل میڈیا جو ہے, اس کے اوپر تو ایک طوفان ہے, بدتمیزی کا بھی کہہ لیں اور جھوٹ کا بھی کہہ لیں اور پروپیگنڈا کا بھی کہہ لیں اور ہائیبریڈ وارفیئر کا بھی کہہ لیں, کہ جو جس کے دل میں آتا ہے وہ ایک جگہ سے شروع کرتا ہے اور اگلا بندہ بغیر سوچے سمجھے آگے شیئرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اس کی. تو اس میں لوگ اپنا دماغ کم استعمال کرتے ہیں, دوسروں کا دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں. سر آپ خود بھی آرمی اداروں سے وابستہ رہے ہیں. آرمی نے سر جب بھی ملک میں کوئی آفت آیا ہو, کوئی مصیبت آتا ہے, تو پاک فوج اس میں سب سے آگے ہوتا ہے. سر کووڈ-19 میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں, فوج نے کیا ایکٹیویٹیز کی, اس حوالے سے کیا بتائیں گے سر؟ جی, رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ آرمی کو تو ان کا مائنڈ تھا کہ ہم امپلائے کریں, جو آرمی کی بیسک ڈیوٹی ہے وہ سیکیورٹی پرپسز کے لیے, جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوئے ہیں لوگوں کو اپنے اپنے ایریاز کے اندر ریسٹرکٹ کرنے کے لیے, تو یہ ان ایڈ آف سول پاور جو ہم لوگ جاتے ہیں, تو ہم لوگ گورنمنٹ کے کہنے پہ اسسٹ کرنے گئے تھے سول جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی مین پاور بھی نہیں ہوتی, اور جنرلی جب فوجی ہمارے جاتے ہیں تو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اگر فوجی کسی بات سے کسی کو منع کرتے ہیں تو لوگ منع ہو جاتے ہیں. اور نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والے یا باقی لوگوں کے ساتھ لوگ الجھ جاتے ہیں ایک روٹین میٹر کے اندر. تو اس میں آرمی نے ایک تو اس سیکٹر پہ ان کو اسسٹ کیا. پھر آپ دیکھیں گے جو چیئرمین NDMA ہیں ہمارے, وہ بھی کافی اس میں ایکٹیو ہیں, وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو جو اس بیماری کے کنٹرول میں اسسٹنس ہو سکتی ہے آرمی کی طرف سے سول اداروں کو اور حکومت پاکستان کو, تو وہ ہم لوگ جہاں تک ہمارا رول بنتا ہے میرے خیال سے بڑے اچھے طریقے سے آرمی جو ہے نا اس کو کر رہی ہے. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں سب سے بڑی مصروفیت بھارت کے جو ہے اس پہ نظر رکھنا تھا. سر تو یہ بتائے پاکستان اور بھارت کے جو بڑے مسئلے سر, جیسا کہ پانی کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے سر, سیز فائر کا جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے سر تو کیا سمجھتے ہیں ان بھارت کی جانب سے ان تمام خطرات میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون سا ہے سر؟ دیکھیں جی, اگر میرے آپ دل سے پوچھیں نا تو میں بھارت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہی نہیں ہوں. بھارت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی اتنا بڑا بھارت ہوتا یا اتنا بڑا خطرہ ہوتا یا اتنا بڑا اگر وہ ملک ہوتا یا اس کی فوج, میں سمجھتا ایک مت ہے. مانتے ہیں ہم کہ 1 ارب 30 کروڑ اس کی آبادی ہے, ہم مانتے ہیں یہ کہ اس کی 12 لاکھ کی فوج ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک اٹامک پاور ہے, ہم سب کچھ اس کا یہ ماننے کے باوجود میں اس کو نہ ایک بڑا ملک مانتا ہوں اور نہ ایک بڑی فوج مانتا ہوں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنے بڑے ہیں تو وہ پورا دن سازشیں کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے, وہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے, وہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں آرمی طاقتوں کے ساتھ مل کے, اور وہ ان ساروں سے سپورٹ لے کے پاکستان کے ساتھ لڑنے آتے ہیں. کہتے جی ہم پاکستان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں, ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے ملک کو ہم لوگ کاؤنٹر کریں یا اس کو ہم قابو کر سکیں, تو یہ ہمیں قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے ساتھ مل کے. اس لیے میرا یہ یقین ہے اور یہ میرا ذاتی ایک سوچ ہے, آلدو ہم اپنے دشمن کو جو ہے وہ کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہیے اپنے دشمن کو, یہ ہماری ٹیچنگ ہے کہ وی ٹیک آر اینیمی ویری سیریس. لیکن ہیونگ سیڈ دس, جو اس کی حرکتیں ہیں یا جس طرح وہ ہمارے خلاف موو کر رہا ہے, تو میں اس کی ان چیزوں کو اس لحاظ سے نہیں سمجھتا. البتہ جو اس نے یہ اسپیشلی کشمیر کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس وقت, وہ یہ بھی عالمی طاقتوں کی اشیرباد کے ساتھ ہوا ہے. بھارت کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے یا اتنی جرت نہیں تھی کہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھاتا اور 370 اور 35A آرٹیکلز کو ریموو کرتا, کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو وہ ختم کرتا. یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے کیونکہ ڈپلومیٹیکلی اس وقت جو ہے نا وہ انڈیا بہت سٹرونگر وکٹ پہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. یہ میں مانتا ہوں اس بات کو. وائی؟ بیکاز اب الائنسز بدل رہے ہیں. اب دنیا کی ایک بہت بڑی ایک گیم چینجر اس دنیا کے اندر آ گیا ہے, گریٹ گیم سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر بڑے الائنسز لائک ابھی چائنا ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے, اینڈ پاکستان از آن رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری کہ وہ چائنا کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہیں اور ہم کھڑے ہیں. اب چائنا, پاکستان, رشیا, ٹرکی, ایران, افغانستان, یہ ایک انشاءاللہ اس ریجن کے اندر ایک بہت بڑی یہ ایک چینج آئے گی, اور یہ اکٹھے ہو کے میرے خیال سے پھر امریکنز کا ایک انفلوئنس اس ایریا کے اندر جو ہے نا وہ کم ہوگا. تو جو اس لیے ڈپلومیٹکلی ہم ویک ہیں کہ اب امریکہ کو ضرورت ہے بھارت کی, انڈیا کی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے چیک کرنا ہے چائنا کو.
تو چائنا کو چیک کرنے کے لیے وہ انڈیا کو لانچ کر رہے ہیں. امریکہ کا اصل میں مائنڈ یہ تھا کہ جس طریقے سے پاکستان نے ان کو ڈیویڈنڈ پے کیے ہیں افغانستان کے اندر، رشیا کو ہم نے توڑا اس زمانے میں، تو ان کا مائنڈ یہ تھا کہ ہم بھارت کو لانچ کر کے تو ہم چائنا کو توڑیں گے یا چائنا کو چیک کریں گے، کیونکہ ابھی جو ایک فائنینشیل سینٹر آف گریوٹی ہے وہ امریکہ سے شفٹ ہو کے تو وہ چائنا کی طرف آ رہا ہے. اب امریکنز کو اپنے پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ وہ ورلڈ میں جو ہے نا وہ ایک ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر امریکنز نے اپنی اسٹریٹجی یا اپنی طریقہ کار چینج نہ کیا تو وہ ریلیگیٹ ہو جائیں گے، وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آ جائیں گے اور ٹیک اوور کر لے گا چائنا. بیکاز چائنا کی جو پالیسی ہے وہ ٹوٹل پروگریسو ہے، وہ آپ کو ون کرتا ہے پیسے کے ساتھ. امریکنز آپ پہ آ کے کمانڈ کرتے ہیں ڈیٹرنس، ایک خوف، ایک طاقت کا جو روب دبدبے کے ساتھ آپ کے خلاف وہ آتے ہیں. تو یہ دو بڑے ڈیفرنٹ ماڈل ہیں. پاکستان کی جو فریکوینسی ہے وہ ملتی ہے چائنا کے ساتھ، بیکاز ہمارے بھی کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز نہیں ہیں، نہ ہمارے اگریسو ڈیزائنز ہیں، نہ ہم کوئی اس طرح کی چیز کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے کسی کو نقصان پہنچے. بٹ انڈیا کے اور جو باقی عالمی طاقتوں کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے ان کے ڈیزائنز اسی طرح کے ہیں. تو ڈپلومیٹیکلی ایک تھریٹ ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ کیا ہے تو خطرہ یہ ایک ڈپلومیٹک تھریٹ ہے. اگر وہ دنیا کی عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کشمیر کے اندر. آل دو وہ ایک پیپر چینج ہے، آل دو وہ ایک پیپر چینج ہے، کوئی گراؤنڈ کی چینج نہیں ہے کہ اس نے ہم سے کوئی چیز چھین لی ہو. بٹ سٹل وہ اس کو کر رہے ہیں، اور جو گراؤنڈ کی چینج وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ لداخ والا ایریا اور سارا کچھ، تو یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا انڈیا یہاں پہ بلاک ہو گیا ہے. اور پاکستان کے انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو ہمارا سی پیک اور باقی چیزیں اگر سکسیسفل ہوئیں تو پاکستان بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے انشاءاللہ فیوچر کی. جی اچھا سر، سر جو پاکستان، چائنا اور بھارت کے درمیان جو انفلیکٹ چل رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ نے لداخ کی بات کی تو اس کے حوالے سے بتائیں سر، وہ کیا معاملہ چل رہا تھا سر، جو پورا میڈیا اور اس میں ہلچل مچ گئی تھی لداخ والے واقعے پر، آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں میں تو اس کے پھر روٹس ایک جڑ میں جاؤں گا. اس کی جڑ ساری جو ہے نا وہ کشمیر ایشو ہے. اب جب بھارت نے 5 اگست کو پچھلے سال کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تو اس میں لداخ کے جو پورشنز ہیں اس پہ کلیم کیا چائنیز نے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ایریاز ہیں. پھر وہ یو این کے اندر بھی گئے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب اس دن سے 5 اگست کے بعد سے چائنا نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی. انہوں نے سپٹمبر میں پچھلے سال اپنی فورسز وہاں پہ بھیج دیں. اس کے بعد انہوں نے پوری اپنی تیاری وہاں پہ مکمل کی. مکمل کرنے کے بعد پھر مئی میں اس سال انہوں نے وہ آپریشن وہاں پہ سٹارٹ کیا. اور سٹارٹ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ انڈیا کو جو ہے وہ چیک کر سکیں، کیونکہ ان کے امت شاہ نے اور باقی لوگوں نے ایون اسمبلی کے فلور پہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے اندر جناب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم کشمیر پہ بھی اٹیک کریں گے، ہم گلگت بلتستان کو بھی لیں گے. اور انہوں نے جو ہمارا بادشاہ ڈیم بن رہا تھا کہ جی یہ بھی نہیں بن سکتا، کنٹروورشل ایریا ہے، سی پیک بھی یہاں سے نہیں گزر سکتا کیونکہ یہ کنٹروورشل ایریا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب چائنا نے دیکھی تو چائنا نے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی شاہراہ کشمیر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو چائنا کی شاہراہ ہے وہ پاکستان ہے. بیکاز پاکستان کے اندر سے ان کے جو امپورٹنٹ روٹس ہیں اسٹریٹجک لیول کے وہ یہاں سے گزر رہے ہیں. سی پیک کا بیسیکلی یہ ہے کہ ان کا جو سمندر کے جو روٹس ہیں اگر وہ کسی سٹیج پہ بلاک ہوتے ہیں تو یہ آلٹرنیٹ روٹ کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے، جس کو انڈینز نے تھریٹ کیا. اب جب انہوں نے تھریٹ کیا تو اس کو پریمپٹیو کہتے ہیں ہم فوجی لینگویج میں، کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ پہ اٹیک کرے آپ اس کو اٹیک کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا یہ کہ چائنیز نے انڈینز کے اوپر اٹیک کیا اور ان کو اپنی پوزیشن جو ان کی تھی اس سے پیچھے دھکیلا، اور یہ آگے آ کے اپنے کنسالیڈیٹ کیا پورا انہوں نے ڈیفینسو سسٹم. پہلے اٹیک کیا اور اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے امریکنز نے بھی تھریٹ کیا، لیکن اس کی تھریٹ کو بھی خاطر میں نہیں لے کے آئے، کچھ بھی نہیں کیا. بعد میں امریکہ نے بھی اپنا پاؤں نکال دیا اور انہوں نے بھارت کو کہا جی کہ میں اس میں نیوٹرل ہوں. اب بھارت کو بھی پتا چل گیا کہ بھائی انڈیا، کیونکہ امریکہ کو پتا چل گیا تھا کہ ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے، یہ انڈیا ہمیں کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی انٹرنیشنل لیول پہ اسسٹ نہیں کر سکتا، یہ پاکستان کو قابو نہیں کر سکتا، تو یہ چائنا کو کیا قابو کرے گا جو اتنی بڑی طاقت ہے اس دنیا کے اندر. تو اس وجہ سے امریکن نے بھی رسک نہیں لیا اور وہاں سے وہ نکل گئے. جب وہ نکلے پھر انہوں نے منت سماجت کی جا کے چائنا میں ان کی، اور ان کو کہا جی کہ ڈپلومیٹکلی یا ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دیں، ہم یہاں سے آپ کہیں کہ ہم نکل گئے، ہم ڈس انگیج کر رہے ہیں. بٹ چائنیز نے ان کو اسٹریٹ اوے کہہ دیا
کہ جتنا ایریا ہم لے چکے ہیں یہ ہمارا ایریا ہے, ہم یہیں پہ ہمیشہ کے لیے بیٹھیں گے. اور یہ اس ایریا میں پچھلے 27-28 سال سے بیٹھے ہوئے تھے انڈینز, تو ان کو نکال کے باہر پھینکا انہوں نے, ان ایریاز کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب اصل بات جو ہے نا کہ وہاں پہ پہلی دفعہ انڈیا لڑا نہیں ہے, اور یہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ انڈیا وہاں پہ کیوں نہیں لڑا. یہ 1962 میں لڑا ہے چائنا کے ساتھ, 1967 میں بھی چائنا کے ساتھ یہ لڑا ہے, لیکن اب اس دفعہ کیوں نہیں لڑا؟ اس دفعہ اس کے نہ لڑنے کی وجہ چائنا کے ساتھ یہ تھی, اس کو پتا تھا کہ ادھر سے پاکستان بھی جو ہے تیار ہوا ہے, ادھر سے کشمیری مجاہد بھی, اور کشمیر کے اندر کے جو لوگ ہیں وہاں پہ بھی موومنٹ چل رہی ہے. اور اگر یہ چائنا اور پاکستان اکٹھے ہو گئے یہاں پہ, اور کیونکہ انہوں نے ایکسرسائزز بھی کی ہوئی تھی پاکستان نے اور چائنا نے وہاں پہ اکٹھی, وہ جو ایریا ہمارا شائن ایکسرسائزز ہیں ایئر فورس کی ہیں, تو اگر اس دفعہ وہاں پہ سر اٹھاتا انڈیا, اس کو اتنی مار پڑنی تھی, ابھی بھی اس کو بہت مار پڑی ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ, سچ نہیں بتا رہے, ان کو بہت مار پڑی ہے. تو انہوں نے پاکستان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے, اگر اس کی ایئر فورس اور باقی اگر ایکٹیو ہو گئے تو ہم مارے جائیں گے. اور ادھر سے اگر چائنا نے ایکٹیو کیا ہے, ان کی ایک چکن نیک ہے جو کہ نیپال اور بنگلہ دیش کے درمیان کو 15-20 کلومیٹر کی سٹریچ ہے, تو اس سے یہ گزر کے آگے جاتے ہیں. ان کی سٹیٹس ہیں تبت کے ساتھ, تو 8 سٹیٹس ہیں ان کی, اور وہاں کے ان سٹیٹس کے اندر بھی ان کی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر کمپوزٹ پیٹرن آپ بنائیں, تو ان کو پتا تھا کہ اگر یہ انہوں نے چکن نیک بلاک کر دی تو یہ 8 سٹیٹس کو جو ہے نا چائنا, جس میں میزورم وغیرہ ہیں, تو ان کو جو یہ کاٹ دے گا سٹیٹس کو, تو یہ بھارت جو ہے نا ٹوٹنا شروع کر دے گا, اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے. تو اس سارے چیز کے اوپر بھارت نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا کہ مار وہاں پہ کافی کھا لی, شکست وہاں پہ انہوں نے قبول کر لی, لیکن وہاں پہ لڑے نہیں ہیں. ان کے اگر لڑتے تو یہ سمجھے کہ یہ بھارت نے ابھی بالکل ٹوٹنا شروع کر دینا تھا اس کے اوپر. تو یہ پاکستان کے خوف کی وجہ سے وہاں پہ نہیں لڑے ہیں. جی جی, اچھا سر, چائنا اور بھارت کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہی ہے, وہاں پہ کچھ بھارتی جو وہ ہے, اس کو انہوں نے, ہم اس کو مردار کہتے ہیں, وہ کر لیا ان کو, کچھ صفائی تھے. اس حوالے سے کیا کمنٹس کریں گے سر, بھارت اور چائنا کے درمیان جو فائٹ ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں, یہ تو ڈے 1 کو میں نے کہا تھا کہ ان کے درمیان اس طرح کی کوئی آرمڈ کانفلکٹ نہیں ہوا. وہاں پہ فوجیں جب آپس میں لڑتی ہیں نا جی, تو فوجیں لڑتی ہیں, ان کے پاس گنیں ہوتی ہیں, جو ہی آپ کے ایریا کو کوئی کراس کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے, تھریٹ کریٹ ہوتا ہے, تو آپ کے وہاں پہ جو ویپنز آپ کے پاس ہوتے ہیں, ہتھیار ہوتے ہیں, ان کو آپ استعمال کرتے ہیں. فوجیں یہ کام کرتی ہیں. یہ وہاں پہ جو بیسیکلی کام کر رہے تھے, یہ پولیس کا کام کر رہے تھے, پولیسنگ کر رہے تھے وہاں پہ, کہ ان کے ہاتھ میں وہاں پہ ڈنڈا تھا. حالانکہ یہاں پہ بھی دیکھیں پولیس والوں کے پاس گنیں ہوتی ہیں, ان کے پاس گنیں بھی نہیں تھی, تو یہ ڈنڈا لے کے وہاں پہ پھر رہے تھے, اور کہتے یہ ہے کہ جی ہمارا ان سے ایک معاہدہ تھا کہ ہم وہاں پہ گولی نہیں چلائیں گے اور اپنا کانفلکٹس کو ہم ایمیکیبلی ریزالو کریں گے. چلے ٹھیک ہے, وہ ساری بات ماننے والی ہے, لیکن جس تیاری کے ساتھ چائنا آیا ہے, یہ تیاری انڈیا والوں کی نہیں تھی. جب ان کی یہ تیاری نہیں تھی تو اس لیے انہوں نے مار کھائی کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جو کچھ وہ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں اس کا بیک لیش کیا آئے گا. تو جب آپ کی تیاری نہ ہو تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگی. تو ان کو وہاں پہ چن کے مارا ہے, اور بہت برے طریقے سے مارا ہے چائنیز نے ان کو. چلے جی, بندہ گولی کھاتا ہے نا تو ایک دم آپ کو لگتی ہے, نکل جاتی ہے, بندہ مرتا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے اس کو, لیکن ان کے سپاہی وہاں پہ اتنی بے دردی سے مرے ہیں, اتنے پین سے مرے ہیں, کرا کے مرے ہیں, چیخیں مار مار کے, اتنی ان کی تذلیل ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی جو مثال اس دفعہ انڈیا نے کام کیا ہے, کہ انہوں نے گردن بالکل نیچے کر کے مار کھائی ہے وہاں پہ. سر ابھی عمران خان جو ہے وہ بھی اس وار پہ, اس جنگ پہ کمنٹس کرتے ہیں, اگر یہ جنگ چڑھ گئی تو خدا نخواستہ ایٹمی جو ہے ہتھیار کا استعمال ہوگا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر بھارت اور چائنا کے درمیان جنگ پڑ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان اس کا حصہ رہے گا, اور اگر پاکستان اس کا حصہ بن جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2000 یہ جو 21st سینچری ہے, یہ ورلڈ وار 3 اس میں اس کی انیشیشن ہو جائے گی اس میں سر؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی بڑی جنگ ہوئے گی, کیونکہ دیکھیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں, ایک ماڈل دیکھیں, تو اس میں یہ تھا کہ اس میں کچھ طاقتیں بہت بڑی تھیں, جس طرح امریکہ ہے, باقی ان کا ایلائیڈ اور ایکسس, یہ 2 تھے اس زمانے میں. تو جو ایلائیڈ تھے وہ بہت پاورفل تھے, جن کے ساتھ امریکہ تھا. اب ادھر جرمنی تھا,
اور ان کے ساتھ اٹلی اور باقی یہ جو پورشنز تھے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کنٹریز، یہ ویک کنٹریز تھیں. تو امریکہ کا ابھی بھی آپ ماڈل دیکھیں، کبھی کسی طاقتور ملک سے وہ ڈائریکٹلی نہیں لڑتا. کس سے لڑ رہا ہے؟ عراق سے، جو اس کا میچ ہے ہی کوئی نہیں. یہ کس سے لڑ رہا ہے جی؟ وہاں پہ سیریا کے اندر ان نے پراکسی وارز کی ہوئی ہیں. یہ افغانستان میں آگے آ کے مارنا شروع کر، یہ مارتے اس کو ہیں جو ان کو آگے سے نہیں مار سکتا. جو ان کو مار سکتا ہے آگے سے، اس کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سرد جنگ، ایک کولڈ وار انیشیٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں چائنا کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی نہیں لڑنا چاہتے، انہوں نے انڈیا کو آگے کیا، انڈیا بھی اس میں فیل ہو گیا ہے. تو یہ انڈائریکٹلی جو ان کے الائنسز بنتے ہیں تو یہ اس وجہ سے بنتے ہیں کہ یہ کمزور لوگوں کو جو ہے نا آگے آ کے مارتے ہیں. اب جہاں تک ورلڈ وار 3 کا تعلق ہے، وہ اس لیے نہیں ہو سکتی، جو میری کنوکشن ہے کہ آپ اگر لیں نا جاپان کو، تو جاپان پہ ایٹم بم کیوں مارا تھا امریکہ نے؟ اس لیے مارا تھا، ابھی نیا نیا اس زمانے میں انہوں نے ایٹم بم بنایا تھا، اس لیے مارا تھا کہ جاپان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا. اگر جاپان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اس پہ نہ کبھی یہ ایٹم بم مارتے اور نہ اتنی بڑی جنگ ہوتی. کسی کے پاس ایٹم بم نہیں تھا اس زمانے میں، نہ جرمنی کے پاس تھا نہ انگلینڈ کے پاس تھا. یہ ایٹم بم جو ہے نا امریکنز میں بنایا تھا 1945 میں فرسٹ ٹائم، اور اس کے بعد پھر باقی ملکوں نے بنانا شروع کیا، اور بھارت نے 74 میں بنایا، اور اسی طرح چائنا نے اس سے پہلے بنایا. یہ 4-5 طاقتیں تھی بڑی. اب کیونکہ تمام لوگوں کے پاس ایٹمی پاورز ہیں، یہ اب یہ کس کے ساتھ لڑیں گے، کیسے لڑیں گے؟ اب اگر کہتے ہیں کہ یہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر اگر لڑنا چاہتے ہیں، یا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے، یہ انڈیا والے، انڈیا، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، یہ لوگ مل کے اگر یہ بنا رہے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں لڑ سکتے جی. چائنا یہاں پہ بہت پاورفل ہے، اور اگر اٹامک پاور آپ کہتے ہیں تو پھر پرل ہاربر میں جس طریقے سے مارا تھا جاپان نے امریکہ کو، اور اتنا چھوٹا سا ملک ہے وہ، اور اس نے امریکہ کو بے بس کر دیا، بلاک کر دیا تھا وہاں پہ. تو اس کے مقابلے میں اگر چائنا دیکھیں اور یہ دیکھیں تو چائنا ایک بہت بڑی دنیا ہے اس دنیا کے اندر، تو اس کے ساتھ لڑنا، اس کو ڈیفیٹ کرنا بہت مشکل ہے. ہاں ان کو یہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اکنامک فرنٹ پہ، یا اس طرح کی کوئی سرد جنگیں شروع کر کے. تو عالمی طاقتوں کا یا ورلڈ وار 3 کا لوگ کہتے ہیں، لیکن جو میرے خیال سے کہتے ہیں ان کی سوچ جو ہے اس طرف نہیں گئی جس طرف میں نے آپ کا مائنڈ لے کے آیا ہوں، کہ آپ لڑتے تب میں، یا وہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی کمزور ہوتا ہے. اتنی بڑی طاقتیں آگے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور امریکہ اتنے دور آگے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس کے 4-5 بحری بیڑے ہیں، تو وہ ٹوٹل 5-6 میزائلوں کی مار ہے. وہ 4-5-6 میزائل نے مارنے، ان نے یہاں پہ غرق ہو جانا ہے. اس کے بعد امریکہ کی یہاں پہ دنیا ساری کے اندر تھانے ختم ہو جانی ہے. تو امریکہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ یہاں پہ جنگ شروع کر کے وہ ہارے، اور ہارنے کے بعد پھر ہمیشہ وہ اپنی گردن نیچے کر لے. یہ اٹ ول نیور ہیپن، آئی بلیو. اچھا سر، پاک بھارت جو کانفلکٹ چل رہے سر، اس کے طرف پھر میں آؤں گا. 1 سال سے تقریباً بھارت نے جو متنازع کشمیر ہے اس میں جو ہے وہ کرفیو ٹائپ لگا دیا ہے. پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا. تو سر کیا سمجھتے ہیں یہ بھارتی مظالم وہاں پہ کب تک جاری رہیں گے؟ کب تک یہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں حل ہو جائے گا؟ اس حوالے سے کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں جی، کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہے نا، اگر آپ 1931 سے شروع کریں تو یہ ڈوگرے کا جو راج تھا، یہ تھرو آؤٹ ان کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے. اور جب 1947 میں ہماری جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے تو 1946 میں وہاں پہ ایک تحریک چل رہی تھی ڈوگرے کے خلاف، اور کشمیری اس میں بھی مارا جا رہا تھا. اور کشمیری 1947 کے بعد سے بھی ٹو ڈیٹ، آج کی ڈیٹ تک بھی اس کے اوپر ظلم چل رہے ہیں. اور جب تک اس کو آزادی نہیں ملے گی، کشمیری وہاں پہ ٹک کے نہیں بیٹھے گا. وہ اپنا ان سے حق مانگے گا، یہ اس کو حق دیں گے نہیں، کیونکہ یہ کشمیریوں سے طاقتور ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایتھکس نہیں ہے جو ہیومن ایتھکس ہوتی ہیں، جو آپ قانون قاعدے کی ایک پاسداری کرتے ہیں، ایک لا ابائڈنگ سٹیٹس ہوتی ہیں. تو بھارت کے اندر وہ جو ایک سیولائزڈ طریقہ کار ہے، ایک کلچرڈ طریقہ کار ہونا جو چاہیے نیشنز کا، اپنے لوگوں سے ڈیل کرنے کا. دنیا کے اندر بھی تاریخیں چل رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو کام اسرائیل اور جو کام انڈیا کر رہا ہے اپنے ان معصوم لوگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ان آرمڈ لوگوں کے ساتھ، یہ دنیا میں ہم نے کہیں ظلم نہیں دیکھا اس طرح کا ہوتے ہوئے جو یہ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں میں کوئی آپ سمجھیں کہ ایک سیولائزڈ نیک ہے ہی نہیں. یہ بہت ظالم لوگ ہیں،
اور ان سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ ظلم جو ہے کم کریں گے، یہ ظلم بڑھتا رہے گا. دشمن سے ہم اسی کی توقع رکھتے ہیں، اور جو جو ان کا ظلم بڑھے گا تو ہمارے جو عزائم ہیں وہ مضبوط ہوں گے. They will cut one head and 10 heads will grow. یہ ایک سر کاٹیں گے اور 10 سر جو ہے نا اس کے بدلے میں وہاں پہ اور پیدا ہوں گے جو ان کا مقابلہ کریں گے. تو کشمیر کی آزادی کی جہاں تک بات ہے یا کشمیر کے حل کی جہاں تک بات ہے، اس کے اوپر اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو کشمیر کا حل تو نیئر فیوچر تک مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. البتہ اگر کہیں کشمیر کا حل ہوا ڈپلومیٹکلی تو مے بی یہ 2040 میں یا 2050 میں سمجھتا ہوں کہ جب چائنا ایک دنیا کی پاور ہوئے گی، ایک بہت پاورفل ملک ہوگا، تو اس زمانے میں جا کے تو ان کا کوئی، ہم اگر ڈپلومیٹکلی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، ہم یو این کو موو کر سکیں کہ یہ تمہاری قراردادیں ہیں، اس کے اوپر انڈیا کو موو کرو. اگر انڈیا موو نہیں ہوتا تو اس کے خلاف پیونیٹیو ایکشنز لو. تو یہ اس دور میں اگر پاکستان اسی طرح اور چائنا آپس میں چلتے رہے اور انڈیا ان سے الگ ہوا تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت دور رس اس کے مطلب نتائج ہوں گے، اور بڑی دور سے یہ کشمیر ہمیں ملے گا اگر ملا تو. دوسری بات یہ ہے کہ ایز آف ٹوڈے اگر مجھے پوچھتے ہیں اس کا حل، جی سر آپ اپنی بات کو جاری رکھیے. جی تو سر اگر آپ آپ اپنی مجھے بات کو جاری رکھیے سر. جی ایز آف ٹوڈے اگر مجھے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کا حل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کو فی الحال اس مسئلے کو جو ہے وہ فریز کر دینا چاہیے اگلے 40 یا 50 سال کے لیے. جس جگہ یہ دونوں ملک کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے رہیں. ان کو اپنے دونوں ملکوں کو پروگریس کرنی چاہیے، پراسپیرٹی میں آنا چاہیے. اور یہ جو بارڈرز ہمارے ہیں فی الحال، ابھی انڈیا اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آئی ایم شیور اگر بیک ڈور ڈپلومیسیز ہوں، سارا کچھ ہو، تو بارڈرز کو وقتی طور پہ ارریلیونٹ کریں اور یہ دونوں ملک گرو کریں آپس میں. تو یہ ایک آئیڈیا اگر فلوٹ کریں اور اس طرح چلیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کیونکہ اس وقت وہاں پہ راج ہے بی جے پی کا، رائٹ ونگ پارٹیز کا، تو ادھر سے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس اس کا اس طرح کا ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ اگر ہم بہت اچھے ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں، دنیا کو موو کریں، تو اس کے مطلب 50-50 چانسز ہیں یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں کشمیریوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل جو ہے نا ہمیں بنانی چاہیے. کوئی بھی یورپین ملک ہے یا کینیڈا ہے، وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو ایک گورنمنٹ مقبوضہ کشمیر کی باہر کے ملکوں میں اور اس کو کریں. دوسری بات ہے کہ ہمیں دنیا کو، انڈیا جو اپنا سافٹ امیج دکھاتا ہے، اپنا فیس پریزنٹ کرتا ہے کہ جی وی آر ویری سیولائزڈ پیپل، دے آر ناٹ. تو وہ جس طریقے سے ایک نانے کی سینے کے اوپر ایک بچے کو انہوں نے بٹھا کے تصویر ساری دنیا میں لی ہے، تو میرے خیال سے ہمیں ساری دنیا کے اندر جتنی بھی ورلڈ کی یونیورسٹیز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، آرٹیکلز لوگ لکھتے ہیں، یہ نیو یارک ٹائمز ہے اور اسی طرح دنیا کی جو بڑی بڑے اخباریں ہیں اور گلف کے اندر ہیں، تو اس میں ہمیں انڈیا کا ایک فیس جو ہے نا وہ پریزنٹ ہمیں کرنا چاہیے. شارٹ آف وار، یہ سارے میں آپ کو سولوشن وہ دے رہا ہوں جس کے اندر جنگ جو ہے نا وہ میں شامل نہیں کر رہا اس کو. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیک ڈور ڈپلومیسیز بھی جو ہے نا انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے. تو اس طرح کر کے کوئی سافٹ طریقے سے اگر ہم کسی جگہ پہ ان کو آ کے پلے کریں تو مے بی یہ پاسبل ہو. ادروائز کشمیریز جو ہے نا وہ تو ان کا مجھے دکھ درد نیئر فیوچر میں کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. جی اچھا سر، ہمارے پلیٹ فارم سے آپ بھارتی میڈیا یا بھارت کی جو لوگ ہیں سر، وہ کبھی کبوتر والا ایشو انہوں نے بنایا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان سے ہمارے اوپر ٹڈی ڈل پاکستانیوں نے پھینکا ہے. اس کے بعد سر پھر انہوں نے بتایا کہ گرمی کی لہر جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ ان لوگوں کو کیا کمنٹ، ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے سر؟ اچھا جی، اس میں دیکھیں میں آپ کو بڑا ایک کلیئرلی بتاؤں، تھوڑی سی ہم نے اس پہ ریسرچ کی کہ یہ اس طرح کرتے کیوں ہیں. تو اس میں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انڈیا کی جو 50% پاپولیشن ہے، 40 to 50%، وہ اتنے ایسے ایریاز میں رہتی ہے کہ وہ لوگ اپنے گاؤں سے دوسرے شہر بھی انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا. وہ اپنے گاؤں میں ہی رہتے ہیں، وہیں پہ 60-70 سال 80 سال جو ان کی عمر ہوتی ہے، ون آڈ کوئی باہر کا چکر لگائیں تو وہیں پہ وہ مر جاتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں. جو عمران خان بات کرتا ہے اس کو کہتا ہے نا سٹینٹڈ گروتھ کی، کہ ان کا دماغ نہیں گرو کر سکا ہمارا لوگوں کا. تو ان کا دماغ اتنا گرو کی کسی لاجیکل چیز کو یا سمجھداری کی چیز کو وہ لوگ سمجھیں یا ان کو وہ ریزسٹ کریں. اب وہ یہ رہا ہے کہ جو بات انڈیا وہاں پہ کہتا ہے تو وہ لوگ کر لیتے ہیں. ان کا مینٹل لیول یہ ہے، ان کی مینٹل گروتھ ہی انڈیا نے نہیں ہونے دی ہے وہاں پہ. آپ جب ان کو وہاں پہ کہتے ہیں نا یہ کبوتر پاکستان نے بھیجا ہے، تو یہ ہم تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں.
لیکن انڈیا کے اندر یہ مذاق نہیں سمجھا جاتا. وہ واقعی لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں کہ جو بات ہماری سرکار ہمیں بتا رہی ہے, جو بات ہمارا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے, یہ سچ ہے. تو ایک تو ان کے عقل, فکر اور سوچ کے جو مسائل ہیں وہ بالکل ہی سٹک اپ ہوئے ہوئے ہیں ایک لیول کے اوپر. اسی طرح کوئی تک نہیں بنتی کہ ٹیڈی دل ہمارا پاکستان کا آ رہا ہے. ان کا نیریٹو ہی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی ایک نیریٹو دے کے تو اپنی حکومتوں کو طول دیتے ہیں, اپنے الیکشنز وہ جیتتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کو وہ کیش کر رہے ہیں ان لوگوں میں جو ان کی سٹنٹڈ گروتھ کے وکٹمز ہیں اس وقت. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور یہ ٹوٹل پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. پاکستان کو انہوں نے شو کیا ہے جی کہ یہ بس, حالانکہ انڈیا والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان انڈیا سے کئی گنا چھوٹا ہے. پاکستان اتر پردیش سے آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے, جو ان کی ایک سٹیٹ ہے. تو پاکستان ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. پاکستان ان کا کوئی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے. اگر ان کا کوئی دشمن ہے جو انڈیا والوں کو آج تک ہم نے پھنسا کے رکھا ہوا ہے اور آج وہ خسارے میں جا رہے ہیں, آج جو ان کو مسائل کا سامنا ہے, انہوں نے صرف زندگی میں یہی سمجھا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے. انہوں نے بڑے دشمن کی تیاری ہی نہیں کی. ان کا اصل دشمن اور بڑا دشمن جو ہے وہ چائنا ہے اور بڑی دنیا کی طاقتیں ہیں. تو ہم ان کے کوئی اتنے بڑے دشمن نہیں ہیں. نہ ہمارے کوئی ایسے ڈیزائن ہے کہ ہم نے انڈیا پہ اٹیک کرنا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا انڈینز کو. ہم بیسیکلی پاکستانی جو ہے, ہم اپنی بارڈرز کو جہاں جہاں یہ ہیں, ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں, اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو. ہم کسی ملک میں نہ انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی کے لیے کوئی تھریٹ ہیں. تو انڈیا ہمیں تھریٹ ان کو دکھا کے پھر کبھی کہتا ہے جی یہ فالس فلیگ آپریشنز کرتا ہے. اب یہ سب جھوٹ بولتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور جھوٹ کے اوپر اپنا نیریٹو وہ بلڈ کرتا ہے. اب اس نے ایون لداخ کے اندر بھی پہلے مودی نے کہا جی کہ ہمارے ایریا میں کوئی نہیں آیا, پھر بعد میں کہا جی ابھی ڈس انگیجمنٹ ہو رہی ہے, ابھی فورسز ہمارے علاقے سے دور جا رہی ہیں. خود ان کی دیکھیں کتنی بڑی کانٹرڈکشن آ رہی ہے اپنی بات چیت میں. اسی طرح پاکستان میں انہوں نے کہا جی ہم فلاں جگہ ہمارے جہاز گئے اور جا کے یہ ہم نے جو بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا کہ وہاں پہ فالس فلیگ کیا, مجاہدین مارے, کچھ بھی نہیں مرا, جھوٹ تھا. میرے گاؤں میں انہوں نے کہا جی ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے کشمیر کے اندر, وہ بٹل کا ایریا ہے, وہاں پہ بالکل صافا جھوٹ, کچھ بھی نہیں وہاں پہ ہوا. پھر ان کے جناب ہمیں ابھینندن کو پکڑا, وہاں سے لے کے آئے, اور جب ابھینندن یہاں سے واپس گیا تو اس کو یہ ہار پہنا رہے تھے. تو یہ اپنے لوگوں کو ایک شکست خوردہ آدمی جس نے بھارت کی جو ہے نا نگاہیں نیچی کروا دی, جس نے گردن نیچی کروا دی, جس نے بھارت کی ایک ذلت کا ایک بندہ جو ہے نا وہ سبب بنا ہے, اس کو وہ ہار بنا کے اور اپنا ہیرو بنا کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے ان کے مسائل ہیں کہ وہ اپنا ایک پیتھولوجیکل لائے ہوتا ہے, اور اس طرح کے یہ جھوٹ کی ڈیفرنٹ قسمیں ہوتی ہیں. تو اس میں سے 2-3 قسمیں انہوں نے پکڑ کے اس پہ اپنی اسٹریٹجی بلڈ کر کے تو وہ چل رہے ہیں. تو یہ اپنے لوگوں کو ٹوٹل وہ بیوقوف بنا رہے ہیں جو آلریڈی لوگ کم سمجھ رکھتے ہیں ان کے. جی جی. اچھا سر, آپ نے بھارت کے کا جو ہے پاک بھارت کشمیر کا جو مسئلہ ہے سر, آپ نے بتایا کہ نیئر فیوچر میں اس کا حل تو مجھے نہیں آ رہا سر, لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاک آرمی کی اتنی بڑی سائز اور اسٹرینتھ ہے سر, تو یہ اس مسئلے کے بعد کم ہو جائے گی, یا جو ایسٹرن بارڈرز پہ جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے سر, اس کے ساتھ آرمی کا جو ہے پولیٹکس میں بھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. تو سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کشمیر مسئلے کے حل سے یہ مسئلہ پھر کریٹ ہوگا آرمی کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آرمی کی پالیٹکس کے اندر کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. یہ ٹوٹل لوگوں کی آپٹکس چینج کرتے ہیں اور اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں, پچھلے 12 سال سے جو ہے نا یہاں پہ ایک جمہوری نظام چل رہا ہے. یہاں پہ نواز شریف تھا تو وہ اس کو کہتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج کی بات نہیں مانتا تھا, وہ بھی اپنا ٹینیور اس نے پورا کیا. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیشنز اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہتے, یہ اپنی گورننس کو بہتر نہیں کرنا چاہتے. مجھے آپ یہ بات بتائیں سادی سی, یہ جو ایان علی جیسے کیریکٹر پیدا کرتے ہیں, کروڑوں روپیہ پاکٹ میں لگا کے وہ خاتون باہر لے کے جا رہی تھی, یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ جو میمو گیٹ ہے یہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش ہے, اور یہ جو ڈان لیکس ہے اتنی بڑی سازش ہے. پھر یہ جو ریڈی والے کے اکاؤنٹ میں جناب آج 70 کروڑ روپیہ نکلا ہے, پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپیہ نکلا ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ آپ لوگ اس چیز کو, ایک ان کا جو ٹرو فیس ہے وہ قوم کو کیوں نہیں دکھاتے؟ اور یہ آرمی کے کندھے پہ رکھ کے فائر کرتے ہیں کہ جی فوج کی انٹرفیئرنس. کیا فوج کی انٹرفیئرنس ہے؟ فوج نے کہا جا کے کسی ایس ایچ او کو کہا کہ تم جا کے انصاف مت دو یہاں پہ, کسی ڈی سی کو کہا اس نے کہ یار تمہارے پاس جو ریونیو کے پیپر بشیر خان کے نہیں شبیر خان کے کر دو, یا کسی ایجوکیشن سیکٹری کو جا کے کہا کہ آپ جناب یہاں پہ ایجوکیشن کے نظام کو ٹھیک نہ کریں, اپنی ٹیچرز کی آپ اشور نہ کریں کہ ان کی ساروں کی جو ہے اٹینڈنس سکولز میں آتی ہے یا نہیں آتی, یا کوئی میڈیکل کے شعبے میں فوج گئی ہے کہا کہ یہاں پہ ہسپتال آپ مت بناؤ, یا آپ یہاں پہ جو ہے نا اچھے ڈاکٹرز کو نہ لے کے آؤ, یا پی اے میں فوج گئی ہے کہ آپ بغیر لائسنس کے جو ہے یہاں پہ لوگوں کو بھرتی کرو, یا جا کے فوج نے ان کو کہا کہ آپ اسٹیل مل کو جناب فیل کرو. یہ ٹوٹل ایک رانگ نیریٹو ہے جو فوج کے کندھوں پہ رکھ کے جو فائر کرتے ہیں. ان کی اپنی گورننس ٹھیک نہیں ہے, اور فوج کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے انڈر کمانڈ کرنا ہے اور اپنی جگہ پہ اگر آپ نے کھڑا کرنا ہے تو پھر آپ کو اس ملک کو قوم کی خدمت کرنی پڑے گی اچھے طریقے سے. ادروائز انٹرفیرنس فوج کی یہ ہوتی ہے نظام کے اندر کہ آپ کی ایک فورن پالیسی کے اندر ان پٹ دیتی ہے آرمی, کیونکہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں, ہمارا انسٹیٹیوشنل میموری بہت بڑی ہے, اور ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ملک آپ کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے, یہ ملک آپ کے خلاف بہت اچھا سوچ رہا ہے, اس کے خلاف آپ یہ کریں, اس کے حق میں آپ یہ کریں, آپ اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو یوں ایکٹیو کریں. یہ ان پٹ خالی پاکستان آرمی نہیں دیتی, یہ دنیا کی آرمی دیتی ہے, MI6 دیتی ہے, ایون را انڈیا کے اندر دیتی ہے, CIA امریکنز کو دیتی ہے, KGB جو ہے اس کو دے رہی ہے, موساد ان کو دے رہی ہے. تو جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر ان کی لگی ہوئی ہیں, تو یہ ایک ان پٹ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں جی پالیٹکس کے اندر انٹرفیئرنس ہے. آپ نے بھی الیکشن دیکھے ہوں گے, کوئی فوجیوں نے آ کے وہاں پہ ووٹ ڈالے ہیں کسی کو؟ میں گیا ہوں جا کے میں نے ووٹ ڈالا ہے, کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ سکون سے ووٹ ڈالا اور واپس آ گیا, ہر بندہ اپنا اپنا ووٹ ڈال رہا تھا. تو پہلی بات اس کو میں رد کرنا چاہتا ہوں کہ فوج کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. یہ اپنے فیلئر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آرمی کے ساتھ کہ جی آرمی کی وجہ سے ہم نہیں چل رہے. آرمی مجھے بتائے نا, آپ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں نا, جا کے دیکھیں نا کہ کسی کا ہاتھ روکا ہوا فوج نے کہ وہ کام نہ کرے. یہ کروڑوں روپیہ ان کے پاس آتا ہے, یہ کھا جاتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر جو ہے نا اپنی اس کھانے کو اور لوٹ مار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ آرمی کا نام لیتے ہیں. اور سیکنڈ آپ نے کیا بات کی تھی کہ ہاں کہ اس بارڈر پہ آرمی کم ہو جائے گی. اگر اف یو وانٹ ٹو آسک مائی ہارٹ, دس از آور ڈیزائر کہ جی پاکستان اور انڈیا آپس میں سکون سے رہیں. جو پیسہ یہ ڈیفنس پہ لگا رہے ہیں یہ اپنی عوام کے اوپر لگائیں, تاکہ دیکھیں انسان کو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار ہم زندہ ہو کے دنیا میں نہیں آتے, نہ آ کے وہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ جو جس طرح کشمیریوں کو مار رہے ہیں, کیا فائدہ ان کے جینے کا؟ ان کی یہ زندگی بے مقصد ہے. اس سے بہتر ہے وہ سوچتے ہیں ہم پیدا ہی نہ ہوتے کہ جو یہ ہمیں عذاب جھیلنے پڑ رہے ہیں. تو ہر انسان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس وقت, جو ہمارے ٹاپ لائن لیڈرشپ ہے, ایون جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ بات کریں تو اس کو اپنا بیٹا نظر آنا چاہیے کہ یار اس کی گردن پہ اگر کوئی چھری مارتا ہے یا اس کو اگر کوئی کرتا ہے تو میری کیا فیلنگز ہوں گی. اگر وہ یہ سوچے گا باقیوں کے بچوں کے متعلق بھی, تو کبھی بھی اس دنیا کے اندر جو ہے نا یہ ظلم و ستم نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب اپنے لیے ہمارا معیار اور ہوتا ہے, دوسروں کے لیے ہمارا معیار اور ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو کیفیت ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور ہماری ڈیزائر ہے کہ یہ ختم ہو. ہم کیوں بھارت کے ساتھ کانفرنٹریشن میں جائیں؟ میرا یہ پوائنٹ ہے. ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ یار آپ نے یہ جو کشمیریوں کے اوپر جبرن قبضہ کیا ہوا ہے, غلطی بھارت نے پہلے دن کی ہے جب ہری سنگھ ان کے پاس بھاگ کے گیا ہے. ہری سنگھ کی بات کو انٹرٹین نہ کرتے وہ, اس نے سازش کیا ہری سنگھ نے بھارت اور پاکستان کے خلاف, ان نے دونوں ملکوں کو پھنسایا ہے. بھائی جب فیصلہ ہو گیا ہے کہ مسلم اکثریت کے جو علاقے ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے اور ہندو کے انڈیا میں جائیں گے, تو تم جا کے کشمیر جو ایک مسلم اکثریت کا ایریا ہے انڈیا کے حوالے کیوں جا کے ان کو کہتے ہو جو تم آؤ یہاں پہ حکومت کرو؟ تو انڈیا کو اس دن انکار کر دینا چاہیے تھا کہ بھائی نہیں, اصولی طور پہ یہ غلط ہے. جس طرح حیدرآباد کے آپ دیکھیں, حیدرآباد کے اندر تھا جونا گڑھ ان کی اسٹیٹ تھی, 5 اسٹیٹس تھی جو انڈیا کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی, ان کے حکمران مسلمان تھے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہی گئے. ہم نے کوئی اپنی فوجیں نہیں جا کے اتاری حیدرآباد کے اندر کہ جی اس کا عوام بھی چاہتی تھی حیدرآباد کی اور حکمران بھی کہ جی پاکستان کے ساتھ ہم جائیں. تو بات یہ انڈیا نے پہلے دن وہ غلطی کی ہے, وہ غلطی آج تک وہ بھگت رہا ہے, اور اس غلطی کے اوپر انڈیا ڈٹا ہوا ہے, اس کو ریکٹیفائی نہیں کرنا چاہتا. ورنہ ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ہمارے حق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں, اور اس کے بعد سکون سے رہیں یہ دونوں ملک, اور یہ رہ سکتے ہیں اگر پولیٹیکل ول ہو. اگر مودی یہ سوچے کہ جی میں نے پاکستان کے خلاف بول کے سیاست نہیں کرنی, میں نے میرٹ پہ کرنی ہے, اس کی عوام اس کو مجبور کر سکتی ہے. پاکستان کی عوام اپنے پولیٹیشنز کو مجبور کر سکتی ہے کہ بھائی یہ کانفلکٹس ختم کرو,
اور ایک پوائنٹ کے اوپر آؤ. ہر مسئلے کا حل اس دنیا کے اندر ہے. اگر آپ اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے تو آپ تو بہت نالائق حکمران ہیں, پھر آپ کو حکمرانی کا حق ہی کوئی نہیں ہے. حکمران یہی ہے نا کہ آپ نے مسائل کا حل کرنا ہے, تو مسئلے کا حل ہی آج تک نہیں کر سکے. یہ پاکستان فورتھ کمنگ حل کرنے کے لیے پرویز مشرف نے اپنا فارمولا دیا, وہ جو 4 پوائنٹ سے واجپائی کے ساتھ اور ان کے ہونا چاہ رہا تھا, بڑا اچھا فارمولا تھا, انڈینز نے نہیں مانا. جسوت سنگھ نے آخر پہ اس کو جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا. تو بات یہ ہے کہ ہم تو کرنے کو تیار ہیں, لیکن انڈیا کے نالائق حکمران جو ہیں وہ, اور نالائق بھی نہیں ہم کہتے, وہ جو پاور جن کے اندر ہے نا, تھرسٹ آف پاور جن کے اندر ہے, کہ جو اپنی حکمرانی کو نہیں چھوڑنا چاہتے, جو حکمرانی کو طول دینا چاہتے ہیں پاکستان کی دشمنی کا, کشمیر کے اوپر قبضہ جما کے, تو وہ لوگ اس کو نہیں ہونا دینا چاہتے. جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ نیکسٹ کوشچن کر سکتے ہیں. جی اچھا سر ابھی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر, تو ابھی کلبھوشن کو آج نیوز پیپر کا بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ کلبھوشن کو ابھی تیسری مرتبہ جو ہے, جی سر, ابھی کلبھوشن کو ہم تیسری مرتبہ کونسلیٹ کی رسائی جو ہے وہ دے رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے؟ جی جی, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. جی تھینک یو ویری مچ. چلیں میں آپ کو گلبھوشن کے اپنے بات کی پورا کوشچن نہیں ہوا, میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. گلبھوشن کا پہلی بات ہے, بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا, ہمیں اس کانفلکٹ میں انٹرنیشنلی جانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اگر ہم چلے گئے وہاں پہ تو ادھر ہمارا کیس اچھے طریقے سے پلیڈ کیا گیا, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب جو فارمیلٹیز یہ پوری کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ان کو کہا تھا, تو وہ فارمیلٹیز ان کو پوری کرنی چاہیے, تاکہ کل اگر جاتے ہیں کسی بھی بین الاقوامی فورم کے اوپر, تو وہاں پہ جا کے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر سکیں, اور یہ بتائیں کہ جی اس کی ہم نے جو ایک لیگل کمپلائنس ہے ہم نے کی ہے, اور یہ ہم نے اس کو جو ہے نا آپ نے کہا تھا اس طریقے سے ہم نے کیا ہے. تو آئی تھنک وی مسٹ ڈو دیٹ, اور اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ جو ان کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, اسٹیٹ لیول کے ہوتے ہیں, اسٹریٹجک لیول کے ہوتے ہیں, اس کے اوپر اپوزیشن اور کرنل شراز صاحب, ہم کوشش کر جی رہے جی, تھے کہ آپ کی کرنل صاحب کو آواز آ دوبارہ رہی لے سکے اپنے لیب میں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سر. جی جی, جی 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 جی, گلبھوشن پہ اچھا سر گلبھوشن میں یہ پوچھنے جا رہا تھا سر کہ ابھی کلبھوشن کو ہم تیسری مرتبہ جو ہے کونسلیٹ کی رسائی دے رہے ہیں سر. جی جی سر. ہاں, وہ میں نے آپ کو کہا کہ بیسیکلی دیکھیں, پہلی بات ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کیس میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں ہمارے پاس آپشن تھی. اگر انڈیا کہہ رہا تھا تو ہم انکار کر سکتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی نواز شریف کا یہ ڈیسیژن میرے خیال سے یہ ٹھیک ڈیسیژن نہیں تھا, جو میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں. اب جب ہم چلے گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, تو جو باتیں ان نے ہمیں کہی ہوئی ہیں ان کی باتیں ہمیں ماننی پڑیں گی. اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر آئی تھنک لیگلی اٹ ول ناٹ بی ان آرڈر. تو ہم نے یہ دنیا کو شو بھی کرنا ہے کہ پاکستان ایک جو لیگل کمپلائنس ہے, جس طرح ہمیں انٹرنیشنلی کہا گیا تھا, تو ہم نے وہ کی ہے. تو ابھی یہ ان کی کمپلشن بن چکی ہے, تو جو ان کو کاؤنسل رسائی دیتے ہیں, باقی کچھ دیتے ہیں, یہ سارا کچھ کریں, لیکن الٹیمیٹلی جو ایک سزا اس کو دی ہوئی ہے اس کو میرٹ پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے, اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں کلبھوشن کو ہم رہا کر رہے ہیں انٹرنیشنل پریشر کے جو ہمارے اوپر ہماری کنٹریز پہ ہے سر؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اگر ہم اس کو رہا کریں گے بھی تو یہ کورٹس کے اوپر ہے, وہ پراپرلی میرٹس آف دی کیس کو دیکھیں گے, اس کے ایویڈنس دیکھیں گے کہ جو سزا دی ہے, جو بیسیکلی جس طرح انسان چلتا ہے نا لیبارٹری کے اوپر کہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے, اسی طرح جو کورٹس ہیں وہ چلتی ہیں ایویڈنس کے اوپر کہ جی یہ اگر ایویڈنس آ گیا تو یہ سزا ہوئے گی. تو اگر تو ایویڈنس اس کے پاس اسٹرانگ ہیں, مضبوط ہیں, تو پھر تو یہ کورٹس میں پریویل کریں گے اور گلبھوشن کو یہاں سے کوئی نہیں دے سکے گا. اگر تو ان کے ایویڈنس اسٹرانگ نہ ہوئے تو پھر وہاں پہ 2-4% چانس ہے کہ کورٹ کے پاس ایک لیوریج آ جائے گی,
جس میں وہ کہتے ہیں کہ بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ گوز ٹو دی ایکیوز، تو اس میں پھر میں بھی ایک بینیفٹ اس کو دے سکتے ہیں وہ. ادروائز تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ گلبھوشن جو ہے نا یہاں سے جا سکے گا. جی جی اچھا سر، میں آپ سے آخری سوال پوچھنے جا رہا ہوں. آپ کے ساتھ کوشش ہوگی سر کہ ہم دوبارہ بھی پروگرام رکھ سکے جو آرمی اور نیشنل ایشوز ہے اس کے اوپر. ابھی ایک انٹرنیشنل ایشو آخری سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں سر، سی پیک کے حوالے سے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کا جو ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گا سر؟ اس سے پاکستان کے فوائد کیا ہوں گے اور پاکستان کے لیے کون کون سے مشکلات اس سے سامنے آئیں گے؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی تو فائدے ہی فائدے ہیں. مشکل صرف اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ڈیفینیٹلی آپ کو جو عالمی طاقتیں ہیں جو چائنا کے اگینسٹ ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا ریزسٹ کریں گی انٹرنیشنلی. اور یہ ایک بڑی گیم ہے، ایک گریٹ گیم ہے جس کا ہم حصہ بن گئے. تو اس میں چھوٹی موٹی ڈیفیکلٹیز تو ہمیں آئیں گی، بٹ لانگر رن میں کیونکہ یہ سی پیک جو ہے یہ آپ کا گیم چینجر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پاکستان کو اکنامکلی، اسٹریٹجیکلی، اور جو شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان اس طریقے سے چائنا کی شارک بن جائے گی، تو آپ کا سیکیورٹی میٹرز اینڈ فائنینشیل میٹرز یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے. سیکیورٹی میٹرز اینڈ ایون آپ کا پالیٹکس، سیکیورٹی، ٹھیک، پالیٹکس، سیکیورٹی اینڈ فائنینس، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا اکٹھی ہو جائیں گی. آپ کا اور چائنا کا دکھ سکھ سانجھا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ناؤ آپ چائنا ہیں اور چائنا آپ ہے. اس یہ میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ فیوچر میں اس کی جا کے یہ میں پریڈکشن دیکھ رہا ہوں اس چیز کی، کیونکہ آپ کو چائنا اگنور نہیں کر سکے گا. اس کا ایک میجر روٹ یہاں سے جا رہا ہے. جی 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 سر، آپ سی پیک میں پاکستان کے لیے کوئی پرابلمس، کوئی مشکلات آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان میں اس کے لیے مشکلات وغیرہ نہیں ہے سر؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی کہ جو طاقتیں چائنا کے خلاف ہیں وہ آپ کے خلاف آپریٹ کریں گی. آپ کل دیکھیں نا، جو ہی اس نے ایران نے چابہار ختم کیا ہے وہ آ گیا چائنا کی طرف. تو کل امریکنز کے آپ نے دیکھے ہوں گے 2 گئے فائٹرز، انہوں نے جا کے اسکارٹ کیا ہے اس کے کمرشل پلان کو، اور اس میں اس طرح ایک ہیراسمنٹ کریٹ کیا انہوں نے. وہ اس لیے کریٹ کیا کہ وائی یو آر گوئنگ ٹوورڈز چائنا. اب امریکہ اس کو خود بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کو وہ بھی نہیں پچھلے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں 50-60 سال سے نہیں چلنے دے رہا. تو ادھر سے یہ بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں. مسائل تو آپ کے لیے ہوں گے لیکن اتنے بڑے مسائل نہیں. اگر دونوں کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج آپ کمپیئر کریں آپس میں تو میرے خیال سے ایڈوانٹیج زیادہ ہے سی پیک کے، ڈس ایڈوانٹیج کم ہے اس کے. جی اچھا سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارا ٹائم جو 9 بجے تک تھا، تو سر آپ کا بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے سر کہ آپ سے دوبارہ ٹائم لے سکے، اور جو پاک آرمی اور جو اندرونی ملک کے جو آرمی کے خلاف یا وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی سر، اس پہ ہم دوبارہ سیشن کر سکے انشاءاللہ. امید ہے سر آپ ہمیں ٹائم دیں گے اگلے سیشن کے لیے. تھینک یو ویری مچ، پلیئر. تھینک یو سر. تو ناظرین، یہ تھے کرنل شیراز صاحب جنہوں نے ہمیں آج کے سیشن میں جوائن کیا. کرنل صاحب کے ساتھ ہماری پاک آرمی اور جو انٹرنیشنل جو ایشوز ہے جو پاکستان کو درپیش ہے یا پاکستان کی بیرونی ممالک کے ساتھ چل رہے، تو اس حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. ہماری کوشش ہوگی کہ کرنل صاحب کے ساتھ ہمیں